मज़ारात पे जाके लोगों ने उनके वसीले से दुआ की कि अल्लाह इनके वसीले से दुआ है, रब ने उनकी दुआएं कबूल की। कितने मुरादें, कितने वाक़यात। मैं इस्तांबुल तुर्की में अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार है, आगे और सहाबा के मज़ार हैं, उनमें आम लोग नहीं जाते, उनको पता नहीं है। मैं कहाँ कहाँ सहाबा के मज़ार को ढूंढता हुआ गया हूँ। यकीन जानिए कमाल है, नूर है, कमाल ही बरकत है, कमाल ही शान और शौकत है, और उनकी मज़ारात पे नूर और नूर, बारिशें ही बारिशें, रहमतें ही रहमतें हैं। इन हस्तियों से हमारा ताल्लुक है। ये वो हस्ती हैं जो कब्रों में जिंदा हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनके जिस्म सही सालिम हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने महफूज रखा है, ये वो हस्तियां हैं जिनका नाम लेने से ईमान ताज़ा होता है, ये वो हस्तियां हैं जिनके नाम लेके मांगने से अल्लाह राजी होता है, ये वो हस्तियां हैं जो सामने जाएंगे ना, जो सामने जाएंगे अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा क्या लाया, मैं अपने इस मुरीद को सामने कर दूंगा। सोचो तो सही, वो मुरीद सारी उम्र इन सहाबा की गुलामी में रहे तो वो मुरीद बने, इन सहाबा की गुलामी में रहे तो वो मुरीद बने। जिस मुरीद में वो बुजुर्ग मान कर रहे हैं, सोचो वो सहाबा कैसे होंगे जब वो अल्लाह के सामने जाएंगे, अल्लाह का गुस्सा कितना ठंडा हो जाएगा। और अल्लाह पाक से कहेंगे या अल्लाह क़यामत के दिन ये बंदा था जो हमें हदिये भेजता था, हमें कुल हु अल्लाह का हदिया, इखलास का हदिया, कुरान का हदिया, तस्बीह का हदिया, कलमे का हदिया, सजदो नवाफिल का हदिया देता था। या अल्लाह ये वो बंदा है, क्या ख्याल क़यामत के दिन वो फिर सिफारिश नहीं कराएंगे? आप जिनको हदिया दे रहे हैं क़यामत के दिन आपके साथ ही होंगे, वो आपके सिफारिशी बनेंगे, वो आपके सिफारिशी बनेंगे। ये अस्माउल बदरीन किताब, इसको बैठ के पढ़ें। अगर कोई पढ़ा हुआ नहीं है उन पे लकीर फेरे, और लकीर फेरते हुए कलमा दरूद पढ़ पढ़ के उनको हदिया करता है। हर लाइन पे लकीर फेरे। सारे सहाबा के नाम हैं, अहलुल बैत के नाम हैं, बड़ी बड़ी वो हस्तियां जो मेरे कमली वाले के साथ थे। 313 हैं, उधर हजारों थे, और वो हजारों फतह का जश्न साथ लाए थे, शराब हर चीज साथ लाए थे। उन्होंने कहा हमने फतह होना ही होना है। इनके पास तलवार नहीं है, इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, इनके पेट में खाना नहीं है, इनके पाँव में जूता नहीं है, इनका लिबास खस्ता है, इनके पास घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, खच्चर नहीं, नेज़े नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये निहत्ते हैं, ये बिल्कुल खाली हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था इनके पास कुछ नहीं है, एक चीज है, वो अल्लाह है। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैहि। इनके साथ अल्लाह है। उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह अपनी ताकत का जलवा, अपनी ताकत का मजहर कैसे जाहिर करता है, और अल्लाह निजाम ताकत का कैसे चलाता है। आज उन नामों को आप पढ़ेंगे, आपकी आंखें ठंडी होंगी, उन नामों को देखेंगे, आपकी रूह मुअत्तर होगी, उन नामों से शनासाई होंगे। क़यामत के दिन वो नाम आपका साथ देंगे, और क़यामत तो क़यामत, दुनिया में उन नामों के ज़रिए से जो मुराद मांगी जाए वो नाम अल्लाह के हुजूर दुआओं में लग जाते हैं, वो नाम अल्लाह के हुजूर दुआओं में लग जाते हैं कि मौला सखिया का लजपाल मौला, ये बंदा हमें हदिया भेजता है, हमें तोहफे भेजता है। मेरा क्लिनिक था तो दूर एक गांव में एक पीर साहब थे, अभी फौत हुए थोड़ा अर्सा पहले। तो पीर साहब थे, वो मैयतों को गुस्ल भी देते थे, जनाजे भी पढ़ाते थे, निकाह भी पढ़ाते थे, कुरान खानी, कुल खानी, ख़त्म, 11वीं, जो भी चीज़ें होती थी सारा वही होते थे। अच्छा, जो भी जाके उनको सामने मेरा नाम लेता तो बहुत नाराज़ होते थे, और बड़ी सख्त गालियां भी, बातें भी बहुत ज़्यादा करते थे। मुझे आके बताते थे, मैंने कहा मैं तो उनको जानता नहीं, देखा नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, उनके पास हदिये भेजने शुरू कर दिया। जो आता हूं, मैंने कहा पीर साहब से जाके कहो मेरा नाम, ये आपको तोहफा और हदिया दिया है। कई साल मैं हदिये भेजता रहा, कई साल, ना उन्होंने मुझे देखा ना मैंने उन्हें देखा। मैं दुआ करा दूं अगर आप सो रहे हैं तो।
نہیں سو رہے ہیں، مجھے دکھ پہنچ رہا ہے، میں انہی کچھ چیزوں سے کوتاہیوں سے ناراض ہوا تھا۔ پہلے یہ چھوڑیں، یہ ترتیب چھوڑیں کہ اس سے سمجھ لیں کہ اے اللہ بس یہاں تک آنا میرا کام ہے، آگے نیند کو بھیجنا تیرا کام ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ مہمان تھے میرے ساتھ، تو میں ان کو لے کے چلا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی کون ہو تم؟ میں کہ جی وہ فلاں بندہ میں جو آپ کو کبھی کبھی خادم آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیج۔ اچھا بسم اللہ، آپ ہیں؟ ہاں جی۔ جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، پس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو بڑھ گیا، یہی اضطراب کمال تھا، یہی وجد ہے، یہی حال تھا۔ میں جو ان کے سامنے گیا نا سارا غم بھول گئے۔ اوہو بس معاف کرنا، آپ کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں نے ڈالی ہوئی تھیں، کوئی بہت زیادہ غلط فہمیاں تھیں، تو میں بس اس غلط فہمیوں میں رہا، آپ کے ہدیہ ملتے رہے، بس میں شرمندہ ہوں، حالانکہ مجھ سے بہت بڑے تھے عمر میں۔ اور اس کے بعد جو پھر ہماری دوستی بنی، اس کے بعد جو ہماری دوستی بنی اور خوب بنی، خوب بنی۔ یہ وہ ہیں جو میرے کملی والے کے تربیت یافتہ ہیں، یہ وہ ہیں جو سخاوت کے لجپال بھی ہیں، لکھپال بھی ہیں، یہ وہ ہیں جن کے در سے ولایت نکلی ہے، اصحاب رسول کے در سے، آل رسول کے در سے ولایت نکلی ہے، یہ وہ ہیں جن کے در سے سنت ملی ہے، یہ وہ ہیں جن کے در سے کملی والے کے ذریعے سے فرض ملے ہیں۔ اصحاب رسول، آل رسول وہ ہستی ہیں جن سے حلال اور حرام کی پہچان ملی ہے، جائز اور ناجائز کی پہچان ملی ہے، یہ وہ ہیں جو جنت میں راہیں دکھائیں گے، یہ وہ ہیں جو ستارے ہیں، یہ وہ ہیں جو شمع ہیں، یہ وہ ہیں یہ چاند ہیں، یہ وہ ہیں جو کرنیں ہیں، یہ وہ ہیں سوچارے، ان میں سے ہر 14ویں کا چاند ہے، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ آج ان کا نام لیں گے ہم، آج ان کو ہدیہ کریں گے، اور آج ان کے ذریعے سے محبتیں، اور اللہ کے حضور میں کچھ منوائیں گے، اور اللہ کے حضور میں اپنی حاجتیں، اپنی غرضیں، اپنی فریادیں، اپنی مرادیں پیش کریں گے۔ اصل میں ہم نے مانگا ہی نہیں سیکھا، ہم نے مانگنا ہی نہیں سیکھا۔ دنیا کے سارے گر آ گئے، سارے گر آ گئے۔ کل ہمارے ایک مخلص آئے، کہنے لگے میں نے فلاں کی ایک فرنچائز لی ہے، میں پیسے لگا رہا ہوں، میرا پارٹنر پیسے نہیں لگا رہا۔ ہم نے مانگنا دنیا کا سارا فن سیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ہاں میں کراچی میں جا رہا تھا ایک برج کے اوپر سے، مجھے ایک صاحب نے کہا وہ سامنے جو بستی نظر آ رہی ہے آپ کو علاقہ، ہاں اس نے کہا یہاں مانگنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لولا کیسے بننا ہے، لنگڑا کیسے بننا ہے، ایسے جیسے بازو کٹا ہوا ہے، ایسے جیسے فالج ہے، ایسے جیسے رال بہ رہی ہے، ایسے جیسے ہاتھ پہ زخم ہے اور پیپ بہ رہی ہے، وہاں خاص قسم کے رنگ لگا کے، کیا یہاں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ میں نے کہا اچھا طارق یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور تسبیح خانے میں بھکاری بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے وہاں بندوں سے مانگا جاتا ہے، یہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے، یہاں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور آپ سارے نفلی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ سارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف آپ کا استقبال کر رہا ہے، آپ سارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک ٹریننگ سینٹر میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور یہ میں نہیں، آل رسول نے، اصحاب رسول نے یہ ٹریننگ اپنی انسانیت، امت کو، عالم کو، غلاموں کو، آقاؤں کو دی ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ کے سامنے بھکاری کیسے بننا ہے۔ یہ اسماء البدرین، بدری صحابہ کے وسیلے سے دعائیں، جو ولایت کے تاجدار ہیں، جو ولایت کے تاجدار ہیں۔ آج بھی دنیا میں وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو کسی صحابی کی زیارت ہو جائے، آج بھی وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو کسی ہستی آل رسول کی زیارت ہو جائے۔ ان ہستیوں نے پہلے دن سے اللہ سے مانگنا سکھایا، اپنی ذات سے نہیں جوڑا، اللہ سے جوڑا۔ کس سے جوڑا؟
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے غلام تھے حضرت کمیل بن زیاد نخعی، میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، وہ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا سرکار پریشانی ہے، سرکار مصیبت ہے، سرکار مسائل ہیں، سرکار اللہ سے چاہیے۔ تو پھر فرمایا تجھے وہ دعا بتاتا ہوں، وہ عمل بتاتا ہوں جس کے ذریعے میں بھی مانگتا ہوں۔ علی تجھے اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے۔ علی نے کس سے مانگنا سکھایا؟ جس سے میں مانگتا ہوں تو بھی مانگ، جس سے میں مانگتا ہوں تو بھی مانگ، جس کی میں منتیں کرتا ہوں تو بھی کر، جس کی میں خوشامدیں کرتا ہوں تو بھی کر۔ وہ ہستیاں تھیں آل رسول کی، علی کرم اللہ وجہ، وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مخلوق کے رابطے، مخلوق کے تانے بانے اور مخلوق کے جوڑ اللہ سے جوڑے ہیں۔ مخلوق کو اللہ کا بھکاری بنایا ہے، بندوں کا بھکاری نہیں بنایا۔ یہ ان کی عظمتیں تھیں، یہ ان کا وقار تھا، یہ ان کی شان و شوکتیں تھیں، یہ ان کی سر بلندیاں تھیں کہ انہوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں دعا ہے، کمیل، دعائے کمیل ہے، آپ اس کے ترجمے پہ جائیں، آپ اس کے ترجمے پہ جائیں اور غور سے جائیں کہ حضرت علی نے خود بھی اور اپنے غلام کو بھی اور اپنے مانگنے والے اور ماننے والے اور حضرت علی سے محبت کرنے والے ان سب کو کہا دیکھو مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ یہ اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ صدقے جائیں ان ہستیوں کو جن کے وسیلے سے ہمیں یہ تحفے ملے ہیں، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ دعا ملی ہے کہ اپنے غلام کو یہ دعا فرما رہے ہیں، اے کمیل یہ دعا کر۔ آپ دعا کے ایک ایک لفظ اور دعا کے ایک ایک حرف اور دعا کے ایک ایک ترجمے کو غور سے دیکھیں۔ یہ ہے مانگنا، یہ ہے مانگنا، اور مانگنا ہم نے ایسے سیکھنا ہے۔ اللہ کے سامنے زاری کرنا ایسے سیکھنا ہے، اللہ کی منت کرنا ایسے سیکھنا ہے، اللہ کے سامنے محتاج بننا ایسے سیکھنا ہے۔ آئیں ہم پھر آج تھوڑی سی دعا سنتے ہیں، پھر کل اور سنیں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء اللہ کی منتیں ہو رہی ہیں، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب
لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي بس آج کا دن اتنا کافی ہے. آج کا دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج 14 صفحے ہم نے پڑھے ہیں، کل تھوڑا سا اور سن لیں گے، لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیں، اس کو غور سے بیٹھ کے پڑھیں. حل المشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، عزت وقار شان و شوکت پانے کے لیے اس کے ترجمے پہ غور کریں. حضرت کرم اللہ وجہہ اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں، اپنے خادم کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اس دعا کو پڑھ اور ان الفاظ کے ساتھ پڑھ. اس میں ساری کی ساری رب کی تعریف، اللہ کی خوشامد، اللہ کی منت، اللہ کے سامنے زاریاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. میری زندگی میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت میری زندگی میں آ گئی. میرے سارے کام بن گئے، میرے سارے کام بن گئے، ساری میری مشکلیں دور ہو گئیں اور ساری ناکامیاں ختم ہو گئیں. اس کے ترجمے پہ غور کریں اور بیٹھ کے اس کے ترجمے پہ توجہ کریں اور بیٹھ کے اس کے ترجمے پہ دھیان کریں. اور ہم بیٹھ کے اب اسماء البدرین پڑھیں گے.
پہلے 10 عشرہ مبشرہ کا نام پڑھ لیں گے، باقی آپ انشاءاللہ جو ہے وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المہاجری صلی اللہ علیہ وسلم وبسیدنا ابی بکر الصدیق وبسیدنا عمر بن خطاب وبسیدنا عثمان بن عفان المہاجری وبسیدنا علی بن ابی طالب وسیدنا طلحہ بن عبید وسیدنا زبیر بن عوام وسیدنا عبد الرحمن بن عوف المہاجری وسیدنا سعد بن ابی وقاص وسیدنا سعید بن زید وسیدنا عامر بن الجراح المہاجری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ بدری صحابہ ہیں، ان سب کو پڑھیں بیٹھ کے اور غور سے پڑھیں، اور ایک کام کریں، ابھی ہم بیٹھ کے عمل کریں گے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 1 دفعہ الحمد شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں گے، پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے۔ پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ اللہم صلی علی ان ہستیوں کو ہدیہ پیش کر دیں اور یہ عرض کریں، اللہ پاک اب تک میں نے جتنا کلمہ پڑھا، درود پڑھا، تسبیح پڑھی، تلاوت کی، نفلی سجدے کیے، حتیٰ کہ میں نے جتنی تراویاں پڑھیں اور جتنے مسنون اعمال کیے، اے اللہ جتنی تلاوت کی، اے اللہ جتنے میں نے نوافل پڑھے، اے اللہ ان سب کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میں ان سب کا ثواب ان بدری صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کر دیا پیش۔ بدری صحابہ میں آل رسول بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، یہ سارے بدری صحابہ ہیں۔ اے اللہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، اب ان کی خدمت میں آپ نے ہدیہ دیا، اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ کے اس کو غور سے پڑھیں گے، پورے صحابہ کے نام آج کی رات پڑھ لیں گے اور اس کے اندر واقعات پڑھیں گے۔ کیا واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت تھوڑے لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت تھوڑے لکھے ہوئے ہیں۔ جتنا اس سے ملتا ہے، جتنا اس سے پایا جاتا ہے اور جتنا حاصل ہو، سپاہی کو سبق سکھا دیتا، برباد کر دیتا، اس سپاہی کو برباد کر دیتا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت ایسے ایسے واقعہ ہوا، ایسے ایسے واقعہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا اسی بابے سے میں نے اسم اعظم سیکھا تھا۔ اس کا برتن، اس کا صبر، اس کا حوصلہ اتنا بڑا تھا۔ تو جوان یہ حوصلہ بڑا رکھنا پڑتا ہے یہاں تو۔ میں جب سے یہ مسئلہ بنایا میں 8 دفعہ خواب میں آیا ہوں، میں نے آپ کو خواب میں آ کے نہیں روکا۔ چلو مجھے تو پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں میں خواب میں آیا ہوں۔ اب آپ ایسا کریں، اس کی رجت کو ختم کرنے کے لیے صرف درود ابراہیمی پڑھیں۔ استاد جی بات سنو، وہ مجھے استاد جی کہتا ہے، میں بھی استاد جی کہہ دیتا ہوں، استاد جی ہماری بھی مان لو۔ میں کہتا ہوں میری مان لے، مان لے۔ کسی فقیر کی بن مانگے، بن سوچے، بن مان لے۔ درود ابراہیمی کو بہت پڑھ۔ ہم درود ابراہیمی کو کچھ نہیں سمجھتے، اوے تمہیں پتہ نہیں ہے جی جوان۔ کمر میں درد ہے اور پورے پاؤں میں لنگڑی کا درد، جسے شیٹیکا کہتے ہیں، لنگڑی کہتے ہیں، کنڈ رگ کہتے ہیں، یہ درد ہے ساری،
بائیں طرف، یہ آپ کی بائیں طرف ہے. جی بتائیں اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے اب یاد لکھ کے دے دیں. جی، گوند ککر، گوند سہاجنا اور دیسی اجوائن، یہ باریک پیس کر چمچ صبح شام. ایک نسخہ اور ہے، گوند ککر، گوند کتیرا، گوند کیکر، گوند کتیرا، گوند سہاجنا 50-50 گرام، 7 پودینہ 10 گرام، کافور 7 اجوائن 10 گرام، کافور 10 گرام، باریک پیس کر چمچ صبح شام لیں، یہ درد ختم ہو جائے گا. جی، کالا دھاگا لے لے، اس پہ 7 گرہیں لگائیں، ہر گرہ کے اوپر 7 بار سورۃ کوثر پڑھیں اور گرہ لگائیں. آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. کہاں باندھنا ہے؟ پاؤں پہ باندھیں. کالا دھاگا، 7 گرہیں، ہر گرہ پہ 7 بار سورۃ کوثر. جی، ہاں میرا کالم تھا، ہلدی اور کچور ہیں کم زئی جی سنم دے سو کر کے گئے سو کر کے گئے خاجی ہاں. کہتے ہیں ہلدی اور کچور آپ نے بتایا تھا، دونوں باریک پیس لیں، یہ آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں. ہاں جی، اور کسی کا ٹوٹکا اس مسئلے کے بارے میں، اس علاج کے بارے میں ٹوٹکا کسی کا؟ اچھا جی، اب ادھر سے ہو گیا، اب ادھر کی باری. جی، یہ میرے کلونجی کے کرشمات کتاب سے لیا اور وہ میں نے لکھی تھی 1900 غالباً 96 میں. کب؟ 96 میں. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 26-27 سال ہو گئے. کہنے لگے میں نے کئی مریضوں کو بنا کے دیا اور انہیں فائدہ ہوا. کریل یا کری ایک درخت ہوتا ہے، اس کی راکھ لے لیں، اس میں کلونجی ملا لیں. کیوں جی؟ یہی ہے. کتنی راکھ ہو، کتنی کلونجی ہو، ہم وزن، اور کتنی مقدار ہو، 1 چمچ شاید، چوتھائی چمچ یہ دوا ہو، 1 چمچ شاید ہو. بس یہی 2 چیزیں دودھ کے ساتھ لیں گے. یہی 2 چیزیں دودھ کے ساتھ لیں گے. اچھا، لنگڑی کے درد کے لیے اس کے لیے کہتے ہیں کالو نتھ، کالو نتھ، کالو سنت، کالو سنت، اور تمہ بھی کہتے ہیں. اس کے 5 قطرے دن میں 4 مرتبہ شیٹی کا لنگڑی کے درد کے لیے استعمال کریں. نمبر لگا رہے؟ اچھا، ایک اور ہے رش ٹوکس، رش ٹاکس، کیا پتا مجھے، شوبہ ہی نہیں ہے. میں دیکھو رش ٹاکس کو رش پڑھ رہا ہوں. رش ٹاکس، لیکن اس نے لکھا جو ہے میں نے ویسے پڑھا ہے. انہوں نے لکھا ہے نا، پھر دیکھ لیں. میں نے تو رش ٹوکس پڑھنا تھا، آپ نے غلط لکھا ہے. ایک میں ویسے ان پڑھ ہوں اس معاملے میں، آپ پہلے غلط. رش ٹاکس، RUX 30 کی طاقت میں 10 قطرے لنگڑی کے درد کے لیے. سوال کسی کا؟ جی بابا جی، آپ کا سوال. ٹوکن دے دیں، ٹوکن، ٹوکن تشریف رکھیں. جی جی جوان، آپ والد کو مثانے کی رسولی ٹیومر ہے، آپریشن کیا، بائپسی کی، علاج پورا نہیں ہوا،
آپ بتائیں کہ مثانے کی ٹیومر کا کیا علاج ہے؟ آج ہم نے اسماء البدرین بڑی توجہ سے پڑھنا ہے. آج بڑی خاص رات ہے اور یہ فتح کی رات ہے، بدر کی فتح کی رات ہے، اور یہیں سے پھر اسلام پھیلا تھا اور یہیں سے ہمارے پاس پہنچا تھا. ہاں، اگر بدر نہ ہوتا آج ہم کہیں اور جگہ بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے. آج بڑے زبردست عمل ہے، جتنا ادب، جتنی تڑپ، خواتین بھی مرد بھی جتنی طلب سے اس کو زندگی کا معمول بنائیں اور میرا حصہ، میری نسلوں کا حصہ لازم رکھیں، میرا کمیشن لازم رکھیں. جی سوال کیا تھا؟ ہاں ٹیومر، ٹھیک. اس کا بتائیں جی، کون بتائے گا؟ جی بولیں جی. پھٹکڑی 10 گرام، مازو 100 گرام، باریک پیس کے چٹکی چٹکی دن میں 5-6 دفعہ 4 دفعہ استعمال کریں. اور جی املی 3 دانے، کلونجی 1 چٹکی، گڑ جو ہے مختص چھوٹا سا ہو، تھوڑا سا ہو، پشاوری گڑ ہو. یہ رات کو بھگو دیں ایسے. اچھا 2 گلاس پانی، 1 گلاس رہ جائے، املی، کلونجی اور گڑ. پھر اس کو چھاننا ہے، ملنا ہے اور چھاننا ہے. گوٹلیاں نکال کے باقی ہر چیز کھا پی لینی ہے. تو یہ کس چیز کے لیے؟ پیشاب کی تکلیف ہو، پیشاب رکتا ہو، بار بار آتا ہو، نکل جاتا ہو، خطا ہو جاتا ہو، تکلیف ہو، اس کے لیے، مثانے کے لیے. جی اور کسی کو مثانے کے لیے مشاہدہ تجربہ؟ الملک القدوس السلام، زیر ناف جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کا فوری اور لاجواب علاج ہے. 11 بار پڑھیں ہر نماز کے بعد، ورنہ کثرت سے پڑھیں. ہر نماز میں 1 تسبیح. جی ناف میں انگلی رکھ کے پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 تسبیح، ناف میں شہادت کی انگلی رکھ کے پڑھیں. جی ٹھنڈی مراد اور روحانی پکی مکس کر لیں. کس مقصد کے لیے؟ زیر ناف مسئلے کے لیے. چمچ صبح شام، دوپہر شام لیں. جی ٹوکن بٹھاؤ، ان کو بٹھا دو. جی جی بولیں. بچی ہے 14 سال کی، جھٹکے لگتے ہیں، سر کے بال گر گئے ہیں، طبیعت ٹوٹی ہوئی ہے، بیمار ہے، ایب نارمل ہے. بولیں کیا کریں اس کا؟ انمول خزانہ، انمول خزانہ، یہ نمبر کر لیں، انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گا، ان کا صدقہ جاریہ ہوگا. جی انمول خزانہ پڑھیں. اور بیت الخلاء کی دعا پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ کے دم کریں، 100 دفعہ پڑھ کے جھٹکے ختم ہو جائیں گے. اور اس مسئلے کے لیے کوئی اپنا مشاہدہ بتائیں بھائی، بغیر ٹوکن کے کوئی کھڑے نہ ہوں. جی گھر کے ماحول کا اثر، ماں باپ کی نفرت، لڑائی آپس میں، اس کا اثر بچوں پہ جھٹکوں کی شکل میں، بیماری اور تکلیفوں کی شکل میں ہوتا ہے. کہا میرے بے شمار تجربے. درود شفا پڑھیں. روحانی جانی ساروں والا عمل زبردست عمل ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا خوش قسمت انسان ہے
آپ کو میں ایک صرف مختصر بات کرتا ہوں، آپ مرد و خواتین، کہ جس کے ذمے کوئی روحانی کی ڈپٹی لگا دی جائے، بس جس کے ذمے کوئی روحانی ڈپٹی لگا دی جائے کہ تو نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، اس منزل کے لیے تو نے یہ عمل کرنا ہے، اگر کوئی فیصلہ کر لینا، میں نے اس کو بہت پاتے، بہت ملتے، بہت زیادہ اس کو خزانے پتہ نہیں کیا کچھ ملتے دیکھا ہے۔ اور کون کیا کہہ رہا تھا؟ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، ادھر سے کوئی سوال کرے؟ جی تین مہروں کا ماس کمزور، یعنی مہرے جو ہیں ڈسک کا مسئلہ ہے، مہروں کا مسئلہ ہے، بتائیں اس کے لیے وہی دوا جو شٹیکا والی دوائی تھی، لنگڑی والی دوائی ہے، جو درد والی دوائی ہے، وہی کی وہی دوا مہروں کا علاج ہے، جو نسخہ ابھی بتایا ہے۔ کیوں جی وہی دوائی؟ ہاں بھائی وہی دوائی، وہی بھی اسی کا علاج ہے، مہروں کا، کراماتی تیل پینا اور لگانا۔ جی خواتین میں 18 کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کا علاج بتائیں۔ ہیں 3 تعویذات کا مجموعہ، اس کو پہنائیں، اور اس کا علاج 18 کا علاج۔ 45 منٹ ہو گئے، 10:45۔ پوشیدہ کورس استعمال کرائیں اور زمزم کا پانی پلائیں اس نیت سے، اجوائن اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اجوائن اور کالی مرچ ہم وزن، یہ باریک پیس لیں، اور اس کو کتنی مقدار کھلانی ہے؟ چٹکی کھلانی ہے اس کو، اور اس کے اوپر 50 دفعہ پڑھنا ہے یا ایھا المزمل۔ اور 18 کے لیے ایک ہومیوپیتھک دوا ہے ایشوکا، 30 کی طاقت میں 10 قطرے دن میں 3 بار، 9 رتن گولیاں استعمال کریں 18 کے لیے۔ اونچا بولیں۔ 4 چیزیں دیسی ہیں، رائی، مگاں جسے فلفل دراز بھی کہتے ہیں، رائی، مگاں اور اکی۔ اکی کیا ہے؟ اک کے پھول، ہاں اک کے پھول ہے، لال گری، اچھا گیری، لال گیری جس کو گیرو کہتے ہیں، ہاں ہاں، اور چاسکو۔ ہم وزن لیں، کالے چنے کے برابر گولی بنائیں یا بڑے سائز کا کیپسول بھر لیں، 3 ٹائم استعمال کریں 18 کے لیے۔ رائی، اک کے پھول، گیرو، چاسکو اور مگا فلفل، 5 چیزیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ادھر سے سوال ہے کسی کا؟ اب ادھر سے باری ہے، ادھر سے ہو گیا، ادھر سے کوئی ہے؟ جی جی سورۃ مزمل کی اجازت ہے جی، ہاں جوان، جی جی جی
کہتے ہیں ایک ٹی بی ہوئی، کس کو ہوئی؟ کی کو تھا یہ؟ ایک میرے دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ کو ٹی بی ہوئی، بہت علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، پھر انہوں نے ملٹھی، ہلدی اور سرما بغیر پیسا ہوا ہے، روڑی والا سرما بغیر پیسا ہوا، یہ تینوں چیزیں باریک پیسی، خوب کوٹی، اتنا کہ کپڑے سے نکالی، کپڑ چھان کی، یہ میں ترائے چیزاں آدھا چمچ اس دوائی کا ہو، ایک چھوٹا چمچ شہد کا، اس کو ملا کے نہار منہ دودھ یا پانی سے لیں، پانی سے لیں۔ یہ کس چیز کے لیے؟ ایک ماہ میں ٹی بی کا آرام آ گیا، 12 ماہ سرکاری علاج کے آرام نہیں آیا۔ یہ نزلے کے لیے بھی ٹھیک ہے، نزلے کے لیے بھی، بلغم کے لیے، ریشے کے لیے، کیرے کے لیے ٹھیک ہے۔ جی اور کسی کا سوال ادھر سے؟ جی ٹوکن کارڈ ہے، جی بولے، آپ بولے جی بھائی، بعد میں دکھا دینا، اب بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی تکلیف ہے جو نکل رہی ہے، دشمن کا نکلنا بہتر ہے، رہنا بہتر نہیں۔ آپ کے اندر تکلیف ہے، اس کلام کی برکت سے اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کی طاقت سے وہ تکلیف ٹوٹ رہی ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ چیز کہتی ہے اس کو استعمال نہ کر، آپ استعمال کرو، ایک وقت آئے گا چیز ٹوٹ جائے گی۔ جی یہی نسخہ جو سرمے والا، ہلدی والا، ملٹھی والا، اس میں بھی کام کرے گا، قطروں اور جریان کے لیے یہی استعمال کرے گا۔ ادھر سے کسی جی کہچے اپینڈکس کا 5 کا آپریشن ہو گیا ہے، 5 اور بیٹھے ہیں گھر میں، یعنی اتنا اپینڈکس ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں کہ اپینڈکس یا اپینڈکس اصل ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اور سب کچھ 20 دنوں میں ہوا ہے۔ جی بولیں اس کا علاج؟ کالی مرچ آدھی چمچی، جس وقت درد ہو اسی وقت کھائیں، آرام آ جائے گا۔ اور جوارش کمونی استعمال کریں، چمچ صبح دوپہر شام۔ جی اور کسی کا مشاہدہ؟ پیشاب کرتے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں، دایاں ہاتھ ادھر اور بایاں ہاتھ ادھر، ایسے ہلکا دبانا ہے۔ جی اور کسی کو اپینڈکس کے لیے؟ مٹی کا تیل چینی میں ملا کے وہ پی لیں، کس چیز کے لیے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تجربہ کیا۔ اور یہ مٹی کا تیل الٹی کے لیے بھی لاجواب ہے، جس کو سفر میں الٹیاں نہ رکتی ہو، الٹی نہ رکتی ہو۔ اچھا ادھر سے جی باری، پہلے ادھر سے، ہاں جی۔ اچھا یہ ہے آئرسٹینس، 10 قطرے، یہ پرچی موجود ہے، ہمارے لکھنے والے حضرات جو کمپوز کر رہے ہیں مجالس، وہ ان پرچیوں کا خیال رکھیں، یہاں پرچیاں بہت ساری ہیں، لوگوں کے رکے بہت سارے ہیں، وہ اس کتاب کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی آپ جو کہنا ہے وہ بات کرو۔ سب وظائف کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں کہ دماغی طور پہ بھائی کمزور ہے، لا رہا تھا نکل گیا، گھر بھی نہیں پہنچا، کہاں ہے؟ اس کے لیے کوئی علاج وظیفہ بتائیں، بولیں جی، ہے جی؟ یا کثیر الخیر یا دائم المعروف کثرت سے پڑھیں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں۔ ارے بھائی ابھی تو ایک سوال چل رہا ہے، ہاں ہے جی؟ روٹی کے نوالے پہ 7 بار یا اللہ لکھ کے اس کو کھلائیں 21 دن، انگلی سے، جی انگلی سے لکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آپ ادھر سے آواز آئی تھی، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 1200 دفعہ پڑھیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔